यसु मसीह के पाक नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के तहे दिल से मशकूर हैं जो अपने बच्चों को बरकत बख्शता है, और आज हम फिर खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज इस मजमून पर हम गौर करना चाहते हैं, वह सच्चा और ज़िंदा खुदा, ट्रू एंड लिविंग गॉड। इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम खोलें, आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो। जैसे हम आज तेरे पाक कलाम को खोलते हैं तो खुदावंद तो उसके वसीला से हमें बड़ी बरकत दे। तेरे पाक और मुकद्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में मरकूम है कि बादशाह के हुक्म के मुताबिक सदरक, मिसक और अब्दनजो को जलती भट्टी में डाला गया। जब उनको जलती भट्टी में डाला गया तो लिखा है कि बादशाह ने कहा कि मैंने 3 लोगों को आग में डाला है और चौथा कौन है। उस वक़्त सदरक, मिसक और अब्दनजो जलती भट्टी के अंदर चलते फिरते नजर आए। बादशाह ने हुक्म दिया कि उन्हें बाहर बुलाया जाए, और जब उनको बाहर बुलाया गया तो उन्होंने देखा कि उनके जिस्म, उनके कपड़े, उनके बाल बिल्कुल ठीक हैं। जब बादशाह ने ये बात देखी, बादशाह ने कहा कि सदरक, मिसक और अब्दनजो के खिलाफ, खुदा के खिलाफ अगर कोई बात करे तो उसका घर तोड़ दिया जाए, पसमार किया जाए और उसको भी सजा दी जाए। ये जो खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में जब हम देखते हैं तो खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, ऐसी बड़ी कौम कौन है जिसका मबूद उस कदर उसके नज़दीक हो जैसा हमारा खुदावंद खुदा है। जब हम कभी उससे दुआ करें तो वो हमारे नज़दीक है। आज हम ज़िंदगी बख्श कलाम में से उस ज़िंदा खुदा के बारे में जानना चाहते हैं जिसने कलाम मुकद्दस में ये फरमाया है। और आज यहाँ पर जब हम खरूज की किताब उसका 3रा बाब देखते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा के लोग मुसीबत में घिरे हुए थे। कई साल वो लोग अजियत में थे, उनको गुलामी में रखा गया था और उनसे अजियत के साथ काम लिया जाता था। लेकिन इसी अजियत में उनके बच्चों को भी कत्ल किया जाता था और उनको दरिया में फेंक दिया जाता था। इसी के साथ जब उन्होंने खुदा से दुआ की तो आसमान के खुदा ने उनकी दुआ का जवाब दिया। और लिखा है, खुदा ने मूसा को चुना और मूसा से कहा कि तू उस कौम बनी इसराइल के पास जा और उनको आज़ादी अता कर। जब मूसा ने ये बात सुनी तो मूसा खुदा से सवाल करने लगा कि मैं कौन हूँ कि मैं उनके पास जाऊँ और उनसे जाकर मुखातब हूँ। फिर खुदा ने उसको कहा कि देख, मैं इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा हूँ जो तुझसे मुखातब हूँ। उसने कहा अगर मैं उनके पास जाऊँ और उनको कहूँ कि मुझे किसने भेजा है तो वो मैं क्या जवाब दूंगा, क्या मेरे खुदा का नाम है। खुदा ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। आखिरकार मूसा और हारून फिरौन के पास गए। जब वो फिरौन के पास गए और उसको कहा कि हमारे खुदा ने हमें भेजा है कि हम इस कौम को आज़ाद करें और इनको यहाँ से जाने दें। उसने कहा, तुम्हारा खुदा कौन है कि मैं तुम्हारे खुदा की बात मानकर इस कौम को जाने दूँ। और खुदा ने मूसा के वसीला से उसके सामने मौजज़ा दिखाया और उस लाठी को जब उन्होंने ज़मीन पर डाला तो वो सांप बन गए, और जब मूसा ने उसको दुम से पकड़ा तो दोबारा लाठी बन गई।
پھر خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے فرعون کے سامنے یہ حکم دیا کہ اس پانی پر لاٹھی مار، اور جب موسیٰ نے پانی پر لاٹھی ماری تو وہ سارا مصر کا پانی جو تھا وہ خون بن گیا، اور ان کے سارے چشمے، ان کا دریا نیل، سب کا سب پانی تھا، اور کئی روز تک لوگ پانی سے محروم تھے اور خون کو پی نہیں سکتے تھے۔ آخرکار انہوں نے موسیٰ کو بلا کر اس آفت کو دور کیا۔ جب انہوں نے بادشاہ نے موسیٰ کی بات کو ٹالتے ہوئے اس قوم کو نہ جانے دیا، تو پھر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں اس ملک میں مینڈک بھیجوں گا، اور اس نے اپنی لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس جھیل کی طرف بڑھایا، اور لکھا اس ملک کے سارے مینڈک جو تھے، اس ملک میں سارے مینڈک چھا گئے، اور ان کے گھروں میں اور ان کے بستروں پر اور ان کے خوابگاہوں میں سب مینڈک ہی مینڈک تھے۔ جب وہ اس مصیبت میں گھرے تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کا خدا قدرت والا خدا ہے۔ پھر جب بادشاہ نے اس قوم کو جانے سے انکار کیا اس نے، تو پھر اس ملک میں خدا نے جوئیں بھیج دیں، ساری کی ساری قوم بنی اسرائیل کے علاوہ جمعوں کے ساتھ جھیرن ہو گئی ان کی زندگی۔ اور جب لوگ اس مصیبت میں تھے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کا خدا جو ہے وہ ایسی مصیبت ہم پر لایا ہے۔ بے شک شاید بہت سارے لوگوں نے بادشاہ سے کہا ہوگا کہ ان کو جانے دے، لیکن بادشاہ کا دل سخت تھا اور اس نے ان کو جانے نہ دیا۔ اس کے بعد اس ملک میں مچھر آ گئے، اور اس پوری قوم میں مچھر ہی مچھر تھے، مچھر نے ان کو کاٹا اور ان کی زندگی مصیبت میں پڑ گئی۔ جب بادشاہ نے پھر بھی جانے نہ دیا تو خدا نے ایک اور معجزہ کیا۔ خدا نے ان کے سارے مویشی جانور جو تھے وہ مار دیے، ایک آفت آ گئی۔ اور اس کے ساتھ خدا نے ایک اور معجزہ کیا، وہ یہ کہ مصریوں کے جانور مرے، لیکن خدا کے لوگ بنی اسرائیل کے جانور جو تھے وہ سلامت رہے۔ جب بادشاہ نے پھر بھی خدا کی بات کو نہ مانا تو پھر خدا نے اس ملک میں پھوڑے بھیج دیے، اور بٹی کی راکھ لے کر جب موسیٰ نے ہوا میں اڑائی تو سب لوگ پھوڑوں کے مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے بعد جب بادشاہ کا دل سخت ہوا اور اس نے خدا کے اس معجزے کو بھی دیکھ کر قوم کو نہ جانے دیا تو اس ملک میں اولے برسے، اور انہوں نے ساری فصل اور ساری ہریاول کو ختم کر دیا۔ جب پھر بھی بادشاہ کا دل سخت تھا اور اس نے اس قوم کو جانے نہ دیا تو پھر خدا نے اس ملک میں ٹڈیاں بھیجی، اور جو ہریاول بچ چکی تھی ان ٹڈیوں نے ان کو ختم کر دیا۔ بادشاہ کا دل ابھی تک ان معجزات کو دیکھ کر بھی اس کا دل سخت تھا، وہ خدا کی قدرت کو ابھی تک نہ جانا۔ پھر خدا نے اس ملک میں تاریکی بھیجی، 3 روز تک مصریوں کے گھروں میں تاریکی چھائی رہی، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں روشنی تھی۔ یہ خدا کی قدرت تھی، اور خدا یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ خدا قدرت کا خدا ہے، وہ خدا معجزات کا خدا ہے، وہ خدا جلال کا خدا ہے۔ اور یہاں پر جب بادشاہ نے ابھی تک قوم کو جانے نہ دیا تو پھر خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے پیغام بھیجا کہ اگر تو ہماری قوم کو جانے نہ دے گا تو اس ملک کے پلوٹے مارے جائیں گے۔ آخرکار جب بادشاہ کے حکم کے مطابق ان کو جانے کی اجازت نہ ملی تو رات کے وقت جن گھروں کے اوپر چوکھٹوں کے اوپر خون نہیں لگایا گیا تھا، چونکہ بنی اسرائیل قوم نے اپنے دروازوں کے چوکھٹوں کے اوپر خون لگایا تھا، لیکن جن گھروں کے چوکھٹوں کے اوپر خون نہیں لگا تھا
ان کے سب کے پلوٹے مارے گئے، جانوروں کے پلوٹے مارے گئے، اور بادشاہ کا اپنا بیٹا جو تھا وہ بھی پلوٹا مارا گیا۔ جب بادشاہ نے یہ بات دیکھی تو اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے اس کو جانے دی۔ خدا کا یہ معجزات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل قوم سب سے پہلے ایمان لائے کہ ان کا خدا قدرت کا خدا ہے۔ مصر کے لوگ جانے کہ بنی اسرائیل کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا سچا اور زندہ خدا ہے، معجزات کا خدا ہے، اور فرعون جانے کہ ان کا خدا جو ہے وہ معجزات کا خدا ہے اور قدرت کا خدا اور زندہ خدا ہے۔ اس لیے خدا کے زندگی بخش کلام میں خدا کے متعلق یہ لکھا ہے، کیونکہ خداوند تیرا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی مرقوم ہے، پس آج کے دن تم جان لے کہ اس بات کو اپنے دل میں جما لے کہ آسمان میں اور زمین پر خداوند تیرے خدا کی طرح اور دوسرا کوئی خدا نہیں ہے۔ استثنا کی کتاب اور اس کا 4 باب اور اس کی 39 آیت میں خداوند خدا نے یہ فرمایا، کیونکہ بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ بھی گناہ میں گھرے ہوئے تھے، اور بے شک ان کو آزادی ملی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ خدا کے حکموں کو ترک کر چکے تھے، خدا سے دور جا چکے تھے، اور جب خدا سے دور جا چکے تھے تو خدا نے پھر بھی ان سے یہ کہا، خدا نے کہا میں تمہارا خالق اور مالک ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں بنایا ہے، اور میں تمہاری پیدائش سے پہلے تمہیں جانتا ہوں، اور خدا نے کہا کہ میں تمہاری زندگیوں میں اپنی برکات برکنے لانے کی قدرت رکھتا ہوں۔ جس طرح ایک پیاسی زمین، اس پر پانی آتا ہے، اس پر پانی ڈیلا جاتا ہے، اور خشک زمین جو ہے وہ ندیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ خدا نے کہا میں تیرے بچوں کو اور تجھے برکات بخشوں گا اگر تو میرے ساتھ وفاداری میں چلے، کیونکہ خداوند نے کہا کہ میں ہی اول اور آخر ہوں۔ یسایہ اس کا 44 باب، یہاں خداوند کہتے ہیں کہ میں ہی اول اور آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور تم میرے گواہ ہو کہ میں تمہارا خدا ہوں اور میرے سوا کوئی تمہارا بچانے والا نہیں ہے، کوئی تمہاری چٹان نہیں ہے۔ کیونکہ لوگ جو تھے انہوں نے سچے خدا کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی تھی۔ وہ جاتے تھے جنگل میں، جا کر لکڑی کاٹتے تھے، اور اس لکڑی کو لے کر وہ آگ جلاتے تھے، اپنا کھانا پکاتے تھے، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اس آگ کے ساتھ گرم کرتے تھے، اپنے گھروں کو گرم کرتے تھے، اور پھر اسی لکڑی کو لے کر وہ اس کا بت بناتے تھے، اور اس بت کے سامنے لوگ سجدہ کرتے تھے۔ جب خدا نے ان کی یہ باتیں دیکھی تو خدا نے ان کو بتایا اور فرمایا کہ جانو کہ میرے سوا تم جب ان بتوں کی پوجا کرتے ہو تو خدا نے کہا کہ میں تو تمہارا سچا اور زندہ خدا ہوں، جو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہوں، اور جو کرامات میں کر سکتا ہوں خدا نے کہا کہ تمہارا کوئی معبود نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ ان کے کان ہیں، جو آپ بت بناتے ہو ان کے کان آپ بناتے ہو لیکن وہ سن نہیں سکتے، ان کی آنکھیں ہیں پر وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کے ناک ہیں پر وہ سونگھ نہیں سکتے، ان کے منہ ہیں پر وہ بول نہیں سکتے، ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھو نہیں سکتے، ان کے پاؤں ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتے۔ یعنی آسمان کا خدا جو تھا اس نے اس قوم کو بتایا اور دکھایا کہ میں ہی سچا اور زندہ خدا ہوں، اور میرے سوا اس دنیا میں کوئی دوسرا خدا نہیں ہے جو برکات بخشنے والا سچا اور زندہ خدا ہے۔ یہ تو کیوں ہم اس بات کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں کہ آسمان کا خدا جو ہے یا بائبل مقدس کا خدا جو ہے
وہی سچا اور زندہ خدا ہے۔ جب ہم خداوند کی زندگی بخش کلام میں پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا باب کھولتے ہیں تو خدا کے کلام میں خدا نے یہ صرف یہ نہیں کہا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں اور صرف میری عبادت کرو، بلکہ خدا نے اس کا پروف دیا ہے کہ کون خدا سچا اور زندہ خدا ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب کھولتے ہیں تو لکھا ہے ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ یعنی ہمارا سچا اور زندہ خدا جو ہے اس نے اس کائنات کو بنایا اور پیدا کیا ہے، اور وہ اس دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ اور یہاں پر خدا نے اس کی پوری ترتیب بتائی ہے، کس طریقے سے خدا نے اس کائنات کو بنایا اور پیدا کیا ہے، جو کوئی اور اس کو ثابت نہیں کر سکتا، لیکن خدا کا کلام اس کو ثابت کرتا ہے۔ اور لکھا ہے خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہوگی۔ اور خدا نے تاریکی کو روشنی سے جدا کیا، اور خدا نے کہا کہ یہ پہلا دن ہے، اور دن ہوئی اور رات ہوئی، اور خدا نے کہا یہ پہلا دن ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے خدا نے پانیوں کو جدا کیا، یعنی خدا نے فضا کو بنایا، زمین کو اور آسمان کو خدا نے علیحدہ کیا۔ دوسرا، اور لکھا ہے یہ دوسرا دن، صبح شام ہوئی اور دوسرا دن ہوا۔ اور پھر لکھا ہے خدا نے خشکی کو بنایا، خدا نے سمندروں کو علیحدہ کیا، اور خدا نے پھالدار درختوں کو قائم کیا، اور زمین کی گھاس اور تمام بوٹیوں کو اور تمام جو درخت ہیں ان کو خدا نے بنایا۔ اور لکھا ہے صبح ہوئی اور شام ہوئی، سو تیسرا دن ہوا۔ یہ 3 دن خدا کے جلال کی روشنی تھی۔ لیکن چوتھے روز لکھا ہے خدا نے فلک پر نیر بنائے، نیر اصغر اور نیر اکبر اور نیر اصغر، یعنی سورج اور چاند، اور اس کے ساتھ خدا نے ستاروں کو پیدا کیا۔ یہ تو ہمارا خدا اتنا عظیم خدا ہے کہ اس نے اس کائنات کو اپنے جلال کے ساتھ بنایا اور قائم کیا ہے۔ اور وہ عظیم خدا ہے کہ جس نے اتنے سورج چاند ستارے پیدا کیے ہیں۔ جب میں گوگل میں اس کو دیکھ رہا تھا تو لکھا ہے کہ خدا نے 15,000 گیلیکسیز یا کہکشاں بنائے ہیں، اور ایک کہکشاں اور ایک گیلیکسی میں لکھا ہے ملینز آف سٹارز ہیں۔ اور اسی کے ساتھ لکھا ہے کہ 2 ٹریلین گیلیکسیز دنیا میں پائی جاتی ہیں، اور اسی کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کے جو ستارے ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ لکھا ہے کہ 2 ملین ٹریلین سٹارز ہیں۔ یعنی اگر ہم 200 لکھیں، 200 کا عدد لکھیں اور اس کے ساتھ 21 زیرو اور لگائیں تو سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق اتنے خدا نے دنیا میں ستارے بنائے اور پیدا کیے۔ دیکھیں آسمان کا خدا کتنا عظیم خدا ہے، اور اس نے اس کائنات کو کتنا عظیم بنایا ہے، اور وہی خدا ہے جو اس ساری کائنات کو قائم رکھنے والا خدا ہے۔ اور وہی ہمارا بائبل مقدس کے مطابق جیسے لکھا ہے کہ ہمارا سچا اور زندہ خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور پیدا کیا ہے۔ یہ خدا نے چوتھے دن کیا۔ لکھا ہے اس کے بعد خدا نے پانی کے تمام جانداروں کو پیدا کیا، اور خدا نے پرندوں کو بنایا۔ اس کے بعد خدا نے چھٹے دن رینگنے والے جاندار اور تمام جنگلی جانوروں کو بنایا اور ان کو پیدا کیا۔ اور خدا نے آدم اور حوا کو اپنی صورت پر لکھا ہے کہ بنایا۔ اور لکھا ہے 5ویں روز خداوند خدا نے پانی اور اس کے سارے پرندے اور تمام دریائی جانور جو ہیں لکھا ان کو بکثرت
پیدا کیا اور سارے پرندے ہوا میں جن کو خدا نے قائم کیا ہے. یعنی خدا نے ان چیزوں کو اپنی قدرت سے بنایا اور پیدا کیا ہے. اور پھر جب ہم سمندر کو دیکھتے ہیں تو آج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اتنی ترقی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود جو کچھ خدا نے بنایا اور پیدا کیا ہے، اور سمندروں میں کہا جاتا ہے کہ 91% ایسے جانور ہیں جو ابھی تک سائنسدانوں نے ان کو پتہ نہیں لگایا اور اس کی جو مخلوق ہے وہ کیا ہے. اور یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 80% سمندروں کی طے کو ابھی تک سائنسدان نہیں جان سکے. تقریباً 2700 سائنسدان ہیں جو 80 ممالک کے ساتھ مل کر اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ابھی تک صرف 540 ایکسپیڈیشن کیے گئے ہیں، اور 91% ابھی تک سمندروں کے اندر جو مخلوق پائی جاتی ہے اس کو سائنسدان نہیں جان سکے. یعنی ہمارا خدا جو ہے، جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اتنا عظیم خدا ہے، جو کچھ اس نے بنایا، جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے. پھر کلام مقدس میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے چھٹے روز تمام رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور جو تھے ان کو بنایا اور ان کو پیدا کیا، اور تمام چپائیوں کو خدا نے قائم کیا. اور پھر لکھا ہے، خدا نے آدم اور ہوا کو اپنی صورت پر بنایا. یعنی خدا نے ان کو اختیار بخشا کہ وہ ساری کائنات پر اختیار رکھیں، اور خدا نے انہیں اپنا جلال بخشا. اور اسی وسیلہ سے لکھا، خدا نے اس ساری کائنات کو، کلام مقدس جو جیسے اس کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح خدا نے، بائبل مقدس کے خدا نے لکھا ہے کہ ہر ایک چیز کو ترتیب کے ساتھ، جیسے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، چھٹے دن، لکھا ہے خدا نے ہر ایک چیز کو جو اس دنیا میں، اس کائنات میں پائی جاتی ہے، خداوند خدا نے، بائبل مقدس کے خدا نے اس کو تخلیق کیا اور بنایا. لکھا جب 6 دن میں یہ تخلیق مکمل ہوئی تو لکھا ہے خداوند خدا نے 7ویں دن لکھا ہے اپنے کام سے آرام فرمایا. یہ جو بے شک خدا تھک نہیں گئے تھے، کیونکہ خدا نے کہا اور چیزیں وجود میں آ گئیں. خدا نے کہا روشنی ہو جائے، روشنی ہوگی. خدا نے کہا زمین اور پانی علیحدہ ہو جائیں، خشکی علیحدہ ہو جائے، اور وہ علیحدہ ہو گئے. خدا نے کہا کہ سورج، چاند، ستارے قائم ہو جائیں. خدا نے کہا درندے پرندے پیدا ہو جائیں. خدا نے ان ساری چیزوں کو اپنے حکم کے مطابق، اپنے حکم کے ساتھ بنایا، اس لیے کہ وہ قدرت اور جلال کا خدا ہے. لیکن لکھا ہے 7ویں روز خداوند خدا نے اس میں آرام فرمایا. لکھا ہے خدا نے 7ویں دن کو برکت دی، اور خدا نے 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا. یہ تو اس لیے کہ خدا نے اس سائیکل کو، اس کائنات کو 7 دنوں میں مکمل کیا. 6 دن میں ان کو پیدا کیا، لیکن 7واں روز خدا نے عبادت کے لیے ٹھہرایا. اور اسی لیے خدا کے زندگی بخش کلام میں یہ باتیں خدا نے اپنے منہ سے فرمائی. یہاں پر خدا نے بے شک اپنا کلام، اپنا الہام انسان کو عطا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ خدا نے خود، یعنی بائبل مقدس کا خدا جو ہے، اس نے خود قوم سے مخاطب ہوا خدا، اور کلام کیا خدا نے، اور خدا نے آسمان سے اپنا جلال ظاہر کیا، اپنی آواز انسان کو سنائی. جب ہم خداوند کی زندگی بخش کلام میں خروج 19 باب دیکھتے ہیں تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اس قوم کو کہے کہ یہ لوگ میرے ملنے کی تیاری کریں. اور لوگوں نے اپنے کپڑے دھوئے، اپنے آپ کو پاک صاف کیا، اور اپنی پوری تیاری کی خدا کو ملنے کے لیے. لکھا ہے اس روز جو خدا نے دن مقرر کیا، تیسرے روز کوئی سینا پر لکھا بادل چھا گئے،
اور وہاں کرنا کی آواز، وہاں نرسنگے کی آواز، اور لکھا ہے بلند آواز میں بادلوں کے گرجنے کی آواز پیدا ہوئی، اور لکھا ہے اس پہاڑ کے اوپر آگ دہکتی تھی اور لوگ جو تھے وہ کانپنا شروع ہوئے۔ لیکن اس دوران خداوند خدا نے اپنی آواز نہ صرف ایک شخص بلکہ لکھا پوری قوم کے سامنے خداوند خدا مخاطب ہوئے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنے سال جو خدا ان کے ساتھ رہا ہے، خدا نے ان کے لیے معجزات کیے ہیں، خدا نے ان کو مصر سے نکالا ہے، خدا نے ان کو بحر کلزم کے لیے ان کے لیے رستہ خشک کیا ہے، خدا نے انہیں 40 سال بیابان میں روٹی اور پانی مہیا کیا ہے، خدا ان کی حفاظت کرتا رہا، خدا ان کے لیے معجزات کرتا رہا، اور یہاں پر خدا خود ان لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں، اور کلام کا یہ حصہ خداوند خدا نے اپنے منہ سے فرمایا جو موسیٰ نبی نے لکھا ہے۔ اور کلام مقدس میں خدا نے کہا کہ خداوند خدا نے کہا جو میں تجھے ملک مصر کے غلامی سے گھر سے نکال لایا ہوں، خدا نے کہا وہ میں ہوں، تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو آسمان پر یا نیچے زمین پر ہے، اور خدا نے کہا کہ میں تیرا غیور خدا ہوں، اور جو میرے حکموں کو مانتے ہیں، خداوند خدا نے کہا کہ میں ان کو تیسری اور چوتھی پشت تک، جو میرے حکموں کو نہیں مانتے ان کو سزا دیتا ہوں، اور جو میرے حکموں کو مانتے ہیں ان کو برکت دیتا ہوں۔ خدا نے کہا کہ تو میرا نام بے فائدہ نہ لینا، اور پھر خدا نے یہ فرمایا کوئی یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، کیونکہ خدا نے 6 دن میں اس کائنات کو بنایا، اور خدا نے کہا کہ 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے۔ اس روز نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ کوئی اور، بلکہ خدا نے کہا یہ سبت کا دن پاک اور مقدس عبادت کا دن ہے، اس لیے کہ خداوند خدا جو ہے وہ سچا اور زندہ خدا ہے، اور خدا چاہتے ہیں کہ انسان خدا کے ساتھ چلنا سیکھے، خدا کی آواز کو سننا سیکھے، اس کے خوف کو ماننا سیکھے، اور جانے کہ ہمارا خدا جس کا ذکر بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ سچا اور زندہ خدا ہے، اور اس نے نہ صرف معجزات کیے ہیں، نہ صرف انسان کو بنایا اور پیدا کیا ہے، بلکہ اس نے اپنی آواز اپنے روح کے وسیلہ سے انسان کو یہ باتیں فرمائی ہیں۔ اور خدا نے کہا تو خون نہ کر، تو چوری نہ کر، تو زنا نہ کر، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دے۔ یہ عزیزوں باتیں خداوند خدا نے اپنے منہ سے فرمائی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آسمان کا خدا سچا اور زندہ خدا ہے۔ اس لیے جو بائبل مقدس میں خداوند خدا کے متعلق جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ سچ اور برحق ہے، اور لکھا ہے ہمارے خدا کی طرح اور کوئی خدا نہیں ہے۔ خداوند خدا نے اپنے پاک کلام میں فرمایا کہ میرا خدا جو ہے، خدا نے کہا کہ میری آواز سنو اور اپنے خدا کی عبادت کرو اور اس کی وفاداری میں چلو، تاکہ آسمان کا خدا تمہیں برکات بخشے اور تمہیں ہمیشہ کی زندگی بخشے۔ اس سے پہلے کہ خدا کا پاک کلام بند کرے، یہ ہم دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں زندگی دینے والے ہمارے سچے اور زندہ خداوند خدا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید ہو۔ تو اس کائنات کا خالق اور مالک اور رازق خدا ہے، تو نے انسان کو زندگی بخشی ہے۔ خداوند تو نے ساری کائنات کو بنایا اور پیدا کیا ہے، تو سچا اور زندہ خدا ہے۔ ہمیں اپنی محبت، اپنے خوف اور اپنی وفاداری میں چلنا بڑھنا سکھا۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو، کیونکہ تو سچا اور زندہ خدا ہے۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے جو ہمارا سچا اور زندہ خدا، اس کے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔